औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिन सहाबी के बारे में हम पढ़ेंगे मशहूर सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। एक रोज़ सुबह के वक्त कुरैश इंतहाई घबराहट के आलम में नींद से बेदार हुए। मक्का के गली कूचों में ये खबर आम फैल चुकी थी कि रात की तारीकी में छुपते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर कहीं चले गए हैं। सरदारान कुरैश ने इस खबर को सही नहीं माना। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम के घरों में तलाश करने लगे और आपके साथियों के घरों में तलाश करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे। दस्तक दी तो आपकी बेटी अस्मा घर से बाहर आई। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानती कि अब वो कहाँ है। अबू जहल ने उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे उनके कान की बाली ज़मीन पर गिर गई। जब सरदारान कुरैश को इस बात का यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर जाना पड़ा है, तो वो बहुत गज़बनाक हो गए। खोजियों को अपने हमराह लिया और आपकी तलाश में निकल पड़े। जब तलाश करते करते वो गारे सौर पर पहुँचे तो खोजियों ने कहा कि खुदा की कसम, आपका मतलूब साहब का खुरा इससे आगे नहीं जाता। वो अपने अंदाजे में गलत ना थे। हकीकत यही थी जिसका उन्होंने कुरैश के सामने इजहार किया था। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी गार में थे। कुरैश गार के मुंह पर खड़े थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बचश में खुद गार के बाहर कौम के कदमों की हरकत देखी तो आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मोहब्बत और शफ़क़त भरी निगाहों से देखा तो सिद्दीक़ अकबर ने तसल्ली देते हुए अर्ज़ की, अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए नहीं रोता। अल्लाह के रसूल, मुझे तो ये ख़तरा है कि कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ए अबू बकर, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पर तस्कीन नाजिल फरमाई। कौम के कदमों की तरफ देखने लगे, फिर अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, अगर इनमें से कोई भी अपने नकूश कदम की तरफ देख ले तो हमें भी देख लेगा। इस वक्त हम इनकी नज़रों की ज़द में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, उन दो अशख़ास के बारे में आपकी क्या राय है जिनका तीसरा अल्लाह हो? उसी वक्त आप दोनों ने ये बात भी सुनी कि कुरैशी अपनी कौम से कह रहा था कि आओ गार के अंदर जाकर देखते हैं। उमैया बिन खल्फ ने इसे मजाक करते हुए कहा, अरे अंधे, तुम ये मकड़ी का जाला नहीं देख रहे जो इसने गार के मुंह पर बुन रखा है? अल्लाह की कसम, मुझे ये जाला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले का लगता है। अलबत्ता अबू जहल ने कहा कि लात और उज़्ज़ा की कसम, मुझे तो यूँ लगता है कि वो हमारे बिल्कुल कहीं करीब ही हैं, लेकिन इसने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। कुरैश हर सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबू करना चाहते थे। उन्होंने सब कबाइल में ये ऐलान करवा दिया कि जो मक्का और मदीना के रास्ते की दोनों तरफ रिहाइश पजीर थे कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा हमारे पास लाएगा, हम इसे 100 उम्दा नस्ल के ऊँट बतौर इनाम देंगे। सुराक़ा बिन मालिक मुदलजी मक्का के करीब कदीद जगह में एक मजलिस में था कि कुरैश का एक कासिद इनके पास आया और इन्हें कुरैश की जानिब से भारी इनाम की इत्तला दी। जब इनाम में 100 ऊँट मिलने की बात सुनी तो सुराक़ा को लालच ने जकड़ लिया, लेकिन इसने अपने ऊपर बड़ा ज़ब्त किया। एक बात भी मुंह से ना निकाली कि कहीं भारी भरकम इनाम का सुनकर दूसरों के दिल भी ललचाने न लग जाएं। सुराक़ा अभी मजलिस से उठने वाले थे कि एक शख्स ने आकर इत्तला दी, बखुदा अभी अभी मेरे पास से 3 अशख़ास गुज़रे हैं। मेरे ख़्याल में इनमें एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरा इनका रास्ता दिखलाने वाला है। सुराक़ा ने इसकी बात सुनकर कहा, वो तो फ़लाँ कबीले के लोग हैं जो अपनी गुमशुदा ऊँटनी तलाश कर रहे हैं। इस शख्स ने कहा, शायद ऐसे ही हो। सुराक़ा थोड़ी देर मजलिस में रहा। अहले मजलिस जब किसी दूसरी बात में मसरूफ़ हो गए तो चुपके से खिसका ताकि अहले मजलिस को पता न चले। सीधा अपने घर पहुंचा। लौंडी से राजदारा अंदाज में कहा कि वो इसकी घोड़ी तैयार करे और लोगों से छुपते छुपाते मक्का से बाहर ले आए। अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि वह हथियार लेकर घरों के पीछे इस तरह निकले कि कोई इसको देखे ही ना और हथियार घोड़ी के पास रख जाए। सुराक़ा ने अपनी दरा पहनी, हथियार गले में लटकाए, घोड़ी पर ज़ैन बांधी और सवार होकर इसे सर पर दौड़ा दिया ताकि वह सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने में कामयाब हो सके और इस तरह वो कुरैश के इनाम का मुस्तहिक बन जाए। सुराक़ा बिन मालिक अपनी कौम के चंद मुमताज़ शाह सवारों में से भी एक था।
دراز قد، گندھے جسم، ماہر کھوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ عقلمند شاعر بھی تھا، اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یک دم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آنے واحد میں زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی تیرا بیڑا غرق۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سرپٹ دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اور زیادہ اپنے لیے برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ لوٹ جانے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ سراقہ کی گھوڑی لڑکھڑا کر گری تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا۔ گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہوا، جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ گھوڑی کو ایڑ لگائی تو وہ زمین میں دھنس گئی، اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہوئے جیسا کہ ان میں کیل ٹھوک دیے گئے ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کو دیکھا اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گھوڑی کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر لالچ کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں گھوڑی کو ایڑ لگانے لگا۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے فریادی بن کر عرض کی، میرا زاد راہ، ساز و سامان اور ہتھیار لے لو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں تمہارے زاد راہ اور سامان کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہوئی۔ جب سراقہ واپس لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کیا، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ پوچھا، کیا بات؟ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ میری عزت کریں گے، اور یہ وعدہ مجھے لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ لوٹنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ نے حیران اور ششدر ہو کر پوچھا، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا۔ راستے میں سے کچھ لوگ ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ نے ان سے کہا، لوگوں واپس گھروں میں چلے جاؤ، میں نے تلاش میں زمین کا چپا چپا چھان مارا۔ پاؤں کے نقوش کے بارے میں تم سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، مجھے ان کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ تم بھی اپنا وقت ضائع نہ کرو، میری مانو، واپس چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی دستبرس سے آزاد ہوں گے۔ تو سراقہ نے یہ راز افشا کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، ذلت، کمینگی اور سنہری موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشعار میں دیا، جن کا مطلب یہ ہے کہ ابو حکم، اللہ کی قسم، جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھسی تھیں، تم اگر اس حالت کو دیکھ لیتے تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ بھلا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمنوں سے چھپتے چھپاتے مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور گندمی نیزوں کے جلف میں سردار اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر و نخوت کے ساتھ عرب میں تہلکہ مچا رکھا تھا، آج رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاں بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرض پرداز ہیں۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے تاکہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں اور 10 سال پہلے جو تحریر
لکھوائی تھی وہ پیش کر کے امان حاصل کریں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت جہرانہ میں ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے مجھے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے دور ہٹ رہو، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ میرے قریب آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ کے حسن و اخلاق اور ایفائے عہد سے شاد کام ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ آپ کے وصال سے سراقہ غم و اندوہ سے نڈھال ہو گئے اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب یہ 100 اونٹ کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے سراقہ جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان ان کے مبارک دور خلافت میں ایران کی طرف ہوا کے تیز جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے آگے بڑھتے بڑھتے پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قاصد ایران پر فتح کی خوشخبری لے کر سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پیٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ ان جیسے دیدہ زیب اور خوبصورت کنگن اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھے نہ تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار نفیس و دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بیش بہا خزانے کو اپنے چھڑی سے الٹا پلٹا کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں وہ بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین آپ پاک دامن رہے تو آپ کی ریت بھی پاک دامن رہی، اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ بھی ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدوی، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس شان خسروانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے الہی تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول علیہ السلام کو نہ دیا اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی تو نے یہ مال و دولت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ دیا حالانکہ وہ تجھے میری نسبت زیادہ عزیز تھے، پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اس وقت یہ قیمتی مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا خوبصورت تعارف اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی پیشن گوئی کس طرح پوری ہوئی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجھے تو پڑھتے پڑھتے یہ احساس ہوا، یہ پڑھ کے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ شاہ ایران کے وہ کپڑے بھی اس میں موجود تھے جن میں سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کپڑے تھے۔ تو یہ آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ فلاں کی شادی اور سونے کی تاروں کا کام ہوا ہوا ہے یا جوتوں پہ سونے کی تاروں کا کام ہوا ہوا ہے، تو یہ اہل ایمان کی روش کا حصہ نہیں ہے یا ان کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ شاہ ایران کے کام تھے۔ یہ
تو ہمیں اپنے آپ پر توجہ کرنی چاہیے، کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے اسلاف اور اپنے جو سنت کے طریقے ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسری قوموں کے پیچھے دوڑتے جائیں اور سمجھ ہی نہ آئے کہ کر کیا رہے ہیں۔ اپنی ملت سے پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔